बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अर्शद मेरा नाम है और आई कॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग जिसका कोड है 1339 इसका यूनिट नंबर 2 लेकर आया हूं जिसका नाम है हिसाबो किताब की मसावात। और अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको कहा जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके साथ मैं आपको ट्रांजैक्शन के बारे में भी बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नीचे आते हैं। यहाँ पर जो है वो सबसे पहला जो इसका इसकी जो फहरिस्त है मज़ामीन की कि यूनिट क्या है, हम इसको तो हम चलें वन बाय वन आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब यूनिट का तारुफ क्या है जी। ये यूनिट जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर कौन सी काबिलियत पैदा हो जाएगी, इस चीज़ को ज़रा देख लें कि ज़ेर नज़र यूनिट हिसाब किताब की मसावात और डेबिट क्रेडिट के असूलों के मुतालिक है। इस यूनिट में आप सीखेंगे कि लेन देन का हिसाब किताब की मसावात में इंदराज करना, मुख्तलिफ अकाउंट्स की नौयत और उनमें इजाफा और कमी किन उसूलों को सामने रखते हुए की जाती है। ये जो बात यहाँ पर ये की जा रही है ना, ये अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हो उसमें ये मैंने बहुत ही डिटेल के साथ, आसानी के साथ उर्दू ज़बान में समझाने की कोशिश की है कि ये जो कमी और इजाफे होते हैं अकाउंट्स के, ये कैसे होते हैं, वो लाजमी देख लीजिएगा। नेज़ हिसाब किताब के बुनियादी उसूल में डेबिट और क्रेडिट का तस्वर कितनी अहमियत का हामिल है, इस यूनिट में आप लोग इन्हीं उसूलों का मुताला करेंगे। ठीक है जी, आ जाते हैं सीधा चैप्टर पे। सबसे जो पहली चीज़ है वो इवेंट है। ठीक है, देखें आप लोग अगर घर अपने बिस्तर पर लेटे रहेंगे और आप कहेंगे कि जी मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो बिज़नेस नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए किसी न किसी इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आपका किसी दुकान में जाना, वहाँ किसी से मिलना, कोई चीज़ें रखना, ठीक है, किसी काम के वाक़या होना जो है, उससे जो है वो बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होती हैं। अब यहाँ पर इंसानी सरगर्मियों को आम तौर पर इवेंट कहा जाता है। रवायती ज़बान में इवेंट का मतलब किसी ख़ास चीज़ का वाक़या होना होता है। इवेंट की दो ग्रुपों में दर्जाबंदी की गई है। एक होते हैं मुआशी सरगर्मियाँ या मुआशी इवेंट, जिन्हें मॉनिटरी इवेंट्स कहते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं जी? ऐसी सरगर्मी जो मादी फ़ायदे या मुआवजे ज़र के हसूल की गर्ज से सर अंजाम दी जाए और जिसके वाक़या होने से कारोबार की माली हालत में तब्दीली रोनमा हो। ज़र कहते हैं पैसे को, वैसे तो माशाल्लाह सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी ज़र कहते हैं पैसे को। मिसाल के तौर पर मोहम्मद नईम ने 6 लाख रुपए की सरमाया का 6 लाख रुपए सरमाए से कारोबार शुरू किया जी, ये एक इवेंट हुआ। मिस्टर हमज़ा ने मिस्टर अली की बुक शॉप से 16,000 रुपये की मालियत की किताबें ख़रीदी। तो वो एक्टिविटीज़ जिनमें जो है वो आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, वो आपकी जो है वो मुआशी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। अब इसके बाद बात करें जी गैर मुआशी सरगर्मियाँ या इवेंट कौन से होते हैं, नॉन मॉनिटरी इवेंट्स। तो इसमें जी ऐसी सरगर्मियाँ जो किसी मादी फ़ायदे या मुआवजे ज़र के बगैर सर अंजाम दी जाए और जिसके वाक़या होने से कारोबार की माली हालत में कोई तब्दीली रोनमा ना हो। मिसाल के तौर पर इम्तिहान में पास होना, खेल का जीतना, मजहबी सरगर्मियाँ, अवामी फलाह व बहबूद, समाजी तरक्की के कामों में हिस्सा लेना। सरगर्मियाँ जो लेन देन और एशिया खिदमात की पैदावार या इनके खरीदो फरोख्त से मुतल्लक़ हों, उनकी अकाउंटिंग की किताब में दर्ज किया जाता है। ठीक है जी, वो इवेंट्स जो मॉनिटरी होंगे उनको हम अकाउंट्स की बुक में दर्ज करेंगे। लेन देन के अलावा सरगर्मियाँ वकूफ़ पज़ीर हों तो उनको अकाउंट की किताब में दर्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, लेन देन के जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा अगर आपके लाइफ में कोई इवेंट्स हैं तो उनका जो है वो आप फाइनेंशियल बुक्स में उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हर लेन देन ट्रांजैक्शन में चाहे इनफरादी ऑर्गेनाइजेशन का हो, दो अशखास या अकाउंट के दरमियान होता है, एक ख़रीदार और दूसरा फ़रोख्तकार। ठीक है जी, दो लोग होनी चाहिए, दो पार्टियां होनी चाहिए जिनके बीच में ये इवेंट होगा। तो ये भी इसके लिए ज़रूरी एक शर्त है। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर जनाब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है। हम चैप्टर नंबर 2 में, आप इसको 2.2 कह सकते हैं, कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। सबसे पहले हमने इवेंट पे बात की कि इवेंट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, हमने कहा जी लेन देन होना ज़रूरी है। ये लेन देन किस तरीके से होगा इसको देख लेते हैं। दो अफराद या दो तंजीमों के दरमियान किसी भी तयशुदा कारोबारी सौदे को लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन कहा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं, अगर कोई ऐसी मुआशी सरगर्मी जिसके नतीजे में कारोबार की माली हालत में तब्दीली रहनुमा हो, मसलन एशिया की ख़रीदो फरोख्त, रकम की वसूली व अदायगी, सरमाया लगाना, मुलाजमीन को तनख्वाहें देना वगैरह के हिसाब किताब में ट्रांजैक्शन का अमल होता है। इसमें लेन देन के बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से अंदराज किया जाता है। इससे बेशतर के अकाउंट तक टेक्निक और उसूलों को बखूबी समझने की कोशिश की जाए।
بہتر ہوگا کہ لین دین یعنی کہ ٹرانزیکشن کی وضاحت کر دی جائے تاکہ آگے چل کر اس متن کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ ٹرانزیکشن حساب کتاب کا اہم جز ہے. ٹھیک ہے جی. آج کل تو ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے جی ٹرانزیکشن کیا ہوتا ہے. یا تو آپ پیسہ وصول کر رہے ہیں اور کوئی سروس یا کوئی چیز دے رہے ہیں، یا آپ پیسہ پے کر کے کوئی سروس یا کوئی گڈز لے رہے ہیں، کوئی چیز لے رہے ہیں، تو یہ آپ کے ٹرانزیکشن میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ لکھا ہے جی اکارڈنگ ٹو ہیرمینسن ایڈورڈ اینڈ سلمان سیز ٹرانزیکشن از اے ریکارڈیبل ہیپننگ اور ایونٹ دیٹ افیکٹ دی ایسٹس لائبلٹیز اونر اکویٹی اور ایکسپینس آف ایونٹ. ٹھیک ہے جی. ہمارے جو بیسک جو چارٹ آف اکاؤنٹ ہے نا، وہ ٹرانزیکشن اس میں سے کسی نہ کسی اکاؤنٹ کو افیکٹ لازمی کرے گی. ایسی ٹرانزیکشن جو افیکٹ نہیں کر رہی پھر وہ دوسرے اس میں کھاتے میں چلی جائے گی. اب یہاں پر ٹرانزیکشن کی درجہ بندی کی ہے جی. مندرجہ لین دین کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے: نقد لین دین، نقد تجارت، اور ادھار لین دین. یہ تو بڑی کامن سی بات ہے. یا تو آپ کریانے اسٹور پہ جاتے ہیں، نقد چیزیں لیتے ہیں، یا پھر آپ نے ادھار لگوایا ہوا ہوتا ہے. لیکن اکاؤنٹنگ اس کو کیسے دیکھتی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. بات کریں کیش ٹرانزیکشن کی، نقد لین دین کی، نقد تجارت کی، تو اس سے مراد ایسی تجارت یا کاروبار ہے جس میں ایک تاجر اشیاء کی خرید و فروخت نقد کرتا ہے، اور ادھار اور نقد لین دین میں وقت کا فرق ہوتا ہے. نقد لین دین میں فوری ادائیگی کی جاتی ہے، جبکہ ادھار لین دین میں رقم بعد میں ادا کی جاتی ہے. مثال کے طور پر محمد نعیم نے اپنی دکان کے لیے 50,000 روپے مالیت کا نقد فرنیچر خریدا. ٹھیک ہے جی. اس طرح ادھار لین دین یہ بھی بڑی کامن سی بات ہے. آج کل تو ہم سب پاکستانی، چاہے ہم نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یہ ادھار لین دین والی جو ہے نا ٹرانزیکشن یہ ہماری زندگی کا روز کا حصہ ہو گئی ہیں. اتنے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ ادھار لین دین لازمی کرتے ہیں ڈیلی. تو اس سے مراد ایسی تجارت ہے جس میں ایک تاجر اشیاء کی خرید و فروخت ادھار پر کرتا ہو اور نقد ادائیگی اس وقت نہ کرے. مثال کے طور پر مسٹر نعیم نے اپنی دکان کے لیے 50,000 روپے مالیت کی مشینری مس حریم فاطمہ سے ادھار پر خریدی. یہ لین دین ادھار طے پایا کیونکہ مسٹر نعیم نے مس حریم فاطمہ سے وعدہ کیا کہ رقم کی ادائیگی چند دنوں تک کر دے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا فرق ہے. آگے دیکھیں نقد یا ادھار اعتباری لین دین فیصلہ کرنے کے قوانین. کبھی کبھار لین دین اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ نقد یا ادھار لین دین ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ قوانین ہیں جو اس بات کو آسان بنا دیں گے کہ یہ نقد یا اعتباری لین دین ہے. ٹرانزیکشن نقد لین دین کے طور پر اگر ہے تو سم ٹائم، اچھا یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کے سامنے تحریر لکھی ہوئی آئے گی نا اکاؤنٹنگ کی، جب آپ کریں گے ایکسرسائزز کریں گے، تو وہ جو تحریر پڑھ کر آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو جائیں گے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ جو تحریر لکھی ہوئی ہے اس میں جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ کیش پہ ہوئی ہے یا پھر ادھار پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اس پوائنٹ آف کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے کہ وہ کس طرح کی تحریریں ہو سکتی ہیں جس میں آپ کنفیوز ہو سکیں گے، اور ان تحریروں سے آپ نے جو مقصد ہے اس کو کیسے کیچ کرنا ہے، کیسے پکڑنا ہے. الف کو دیکھیں. ٹرانزیکشن میں لفظ نقد کا ذکر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر مس حریم فاطمہ نے ملی بک شاپ سے 2,000 روپے مالیت کی نقد کتابیں خریدی. ٹھیک ہے جی. اب اس طرح الفاظ کریڈٹ پر یا اکاؤنٹ پر ٹرانزیکشن میں کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر مس حریم فاطمہ نے ملی بک سے کریڈٹ پر کتابیں خریدی. یہاں پر تو سیدھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں نقد کا لفظ یوز کیا گیا ہے، یہاں پر کریڈٹ کا لفظ یوز کیا گیا ہے. تو یہ ہمیں سیدھا سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پر کیش ٹرانزیکشن ہوئی ہے، یہاں پر ادھار کریڈٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اچھا، آگے ٹرانزیکشن میں خریدار یا فروختکار کا نام ذکر کیا جاتا ہے جبکہ لفظ نقد کا ذکر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر مس حریم فاطمہ نے مسٹر علی سے گڈس خریدی. یہ صحیح ہے. جب ٹرانزیکشن کیش پہ ہوگی نا تو موسٹلی خریدنے والے کا یا بیچنے والے کا نام نہیں آئے گا، لیکن جب ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ادھار پہ ہوں گی تو لوگ پارٹیز کے نام آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں، اس میں آپ پھر سمجھیں ایک دفعہ کہ حریم فاطمہ نے ملی بک شاپ سے 2,000 روپے کی کتابیں خریدی. اب کس سے خریدی ہیں حریم فاطمہ نے یہ پتہ نہیں، لیکن نیچے اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حریم فاطمہ نے ملی بک شاپ سے کریڈٹ پر سم ٹائم اونر کا نام بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے مینشن نہیں کیا ہوا لیکن جو ہے وہ نام آ جاتا ہے کہ فلانے بندے سے کتابیں خریدیں. تو جب پارٹیوں کا نام آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن
ہوئی ہے اس پہ ادھار ہوئی ہے. سم ٹائم جو ایگزامنر ہے وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کا نام بھی دے دے گا اور ساتھ کیش بھی لکھ دے گا. جب نقد لکھا ہوا آ گیا تو پھر تو آپ نے کسی ابہام میں کسی ٹینشن میں پڑنا ہی نہیں ہے کیونکہ نقد لکھا ہوا ہے. جب نقد نہیں لکھا ہوا پارٹیوں کے نام ہیں تو پھر وہاں سے آپ نے یہ ادھار والا جو ہے وہ تصور لے لینا ہے. لین دین کے تجزیے کو پڑھنے سے پہلے اکاؤنٹ کا تصور کنسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. میرے شروع کے جو 2-3 لیکچر ہیں وہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنے ہیں. اس کے بغیر آپ کو اکاؤنٹنگ کی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, پلے لسٹ میں جو شروع کے لیکچرز ہیں وہ آپ لوگ لازمی دیکھ لیجیے گا. یہاں پر ظاہر تھیوری میں آپ کو ویسے نہیں بتایا جا سکتا جیسا کہ میں نے پریکٹیکلی ساری چیزیں کر کے آپ کو بتائی ہیں. اکاؤنٹ کی تفہیم. ٹی اکاؤنٹ ڈبل انٹری سسٹم کے مطالعہ کی شروعات کے لیے مددگار ہے جیسا کہ پہلے یونٹ میں بحث کی گئی ہے. ایک سادہ اکاؤنٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہے جی عنوان جس میں ریکارڈ کردہ اشیاء کے نام کے اکاؤنٹ کا نام. اچھا, دوسرا ہے جی بڑھنا زر کے لحاظ سے شے کی مقدار میں اضافے کا اندراج کرنا اور کم ہونا زر کے لحاظ سے شے کی مقدار میں کمی کا اندراج ہونا. یہ اکاؤنٹ ٹی لیٹر کی طرح ہے, اس وجہ سے اس کو ٹی اکاؤنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مجھے نہیں لگتا آپ کو سمجھ آیا ہوگا لیکن جہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ سمجھ لیں کہ سیدھا سیدھا ایک ٹیبل ہے. یہاں پر جو چیزیں آپ ریسیو کر رہے ہیں ڈیبٹ کے نیچے اس کو لکھیں گے اور جو چیزیں آپ پے کر رہے ہیں وہ آپ جو ہیں وہ میں آپ کو ایک ذرا مثال کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے. ایسی ٹی بناتا ہوں. جی ٹھیک ہے, ٹی اکاؤنٹ سے مراد ایسے ہے, یہ میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو نا یہ سمجھ آ جائے. ویسے اس طریقے کا بھی یوز نہیں ہوتا لیکن پھر بھی چونکہ بک والا کہہ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیا چیز ہے کیسے ہے. یہ دیکھیں یہ ایک سیدھی لائن, سیدھی تو نہیں ہے تھوڑی ٹیڑھی ہے لیکن چنے لگا دی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر ایک اور لائن لگا رہا ہوں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک ٹی بنا رہا ہوں کہ یہ جو بک والا بندہ بات کر رہا ہے یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ٹی اکاؤنٹ ہے. اب مان لیجئے کہ آپ اپنے محلے کے جو ہے وہ مبشر سے جو ہے وہ آپ ادھار لین دین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے میں مبشر کا نام لکھ دیتا ہوں. یہاں پر یہ جو بیچ میں لکھا ہوا نا یہ کہ اکاؤنٹ نیم, یہاں پر اس پارٹی کا نام آئے گا جس کے ساتھ آپ لین دین کرتے ہیں. تو یہاں پر شیپ میں جا کر نیم میں جا کر جی یہاں پر میں اس پارٹی کا نام لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم عمر لکھ دیتے ہیں جی جو آسان ہے, UMER عمر. ٹھیک ہے, عمر لکھ دیا. تو یہ جو ہمارا ٹی اکاؤنٹ ہے نا یہ ہمیں عمر کے ساتھ جتنی بھی ہماری لین دین ہوئی ہیں وہ بتائے گا کہ عمر کے ساتھ ہم نے کون کون سی ٹرانزیکشنز کی. ابھی میں آپ کو تھوڑا سمپل سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب ڈیبٹ سائڈ پہ ہم لکھیں گے کہ جو چیزیں ہم نے عمر سے ریسیو کی, میں یہاں پر ڈیبٹ بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور کریڈٹ بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا نا اس جو کنسیپٹ ہے اس کو تھوڑا سا پکڑ لیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جناب میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس سائڈ پہ لکھ دیتا ہوں ڈیبٹ اور اسی طرح اس سائڈ پہ میں لکھ دیتا ہوں کریڈٹ. ٹھیک ہے, اب مان لیجئے کہ آپ لوگوں نے عمر سے جو ہے وہ گروسری خریدی. اب گروسری میں ہم چیزیں تھوڑی سی اسپیسیفائی کر لیتے ہیں. ویسے تو گروسری سارے آئٹمز اکٹھے ہی لکھے جاتے ہیں لیکن میں صرف آپ لوگوں کو کرنے کے لیے کہ آپ نے عمر کے سٹور پر آپ کے اور ادھار پہ آپ نے کیا لے لی, چینی لے لی عمر سے نا. تو یہاں پر جناب ہمارے پاس اس ڈیبٹ والی سائڈ پہ ہم انٹری کریں گے شوگر کی نا کہ ہم نے عمر سے کیا لیا, شوگر لی, چینی لی. تو بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے جی شوگر لی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ہم پیسے دیں گے عمر کو تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ کنٹرول بھی یہ, تو ہم لکھیں گے جی ہم نے 500 روپیہ جو ہے نا کیش پیمنٹ کی عمر کو. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ کوئی اور چیز لیتے ہیں عمر سے, عمر کے سٹور سے اپنے گھر کے لیے, تو وہ چیز اس طریقے سے یہ دیکھیں جتنا آپ کا لین دین عمر کے ساتھ ہوگا اس کی آپ جو ہے وہ یہاں پر ریکارڈنگ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے,
اب کوئی اور چیز، مجھے تھوڑا گراسری کی چیزوں کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے کیا کچھ چلتا ہے، تو آپ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کرتے جائیں گے، یہاں پر ایک سائڈ پہ جو فائدہ آپ لے رہے ہیں عمر سے وہ آپ جو ہے وہ لکھتے جائیں گے، دوسرا جو آپ کے پاس فائدہ عمر کو جا رہا ہے وہ آپ لکھتے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ٹی اکاؤنٹ ہوتا ہے، جس میں جس بندے کے ساتھ ہم لین دین کر رہے ہیں یہاں پر اس کا نام آتا ہے اور یہاں پر ڈیبٹ سائڈ آتی ہے، ڈیبٹ۔ ابھی یہ میں آپ کو تھوڑا سمپل سمجھا رہا ہوں، بالکل آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہر جو چیز ریسیو ہو رہی ہے وہ ڈیبٹ ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس میں کسی بھی بندے کا ٹی اکاؤنٹ بنتا ہے اور اس میں اس طریقے سے ٹرانزیکشنز کو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں اب آپ کو یہ سین تھوڑا بہتر سمجھ آ رہا ہوگا پہلے کی نسبت، یا پھر صرف وربل بات کرتے تو آپ اتنی ڈیٹیل سے سمجھ نہیں، اب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی۔ یہاں سے کہتے ہیں جی اس طرح اکاؤنٹ کے بائیں طرف اس انٹری کو درج کیا جاتا ہے جو ڈیبٹ ہو، اور اکاؤنٹ کے دائیں طرف کریڈٹ انٹری کو درج کیا جاتا ہے۔ ڈیبٹ اور کریڈٹ طرف کیا لکھا جائے گا، اس کے لیے ایک طریقہ کار منظم کیا گیا ہے، اسے ڈیبٹ اور کریڈٹ کے اصول کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہیں جی ڈیبٹ اور کریڈٹ کے تصورات کیا ہیں؟ کھاتہ نویسی میں ہر کھاتے کی دو طرفین ہوتی ہیں، ایک ڈیبٹ اور دوسری کریڈٹ۔ کاروباری ڈکشنری کے مطابق ڈیبٹ طرف اثاثوں میں اضافہ اور ذمہ داریوں میں کمی آنا ریکارڈ کیا جاتا ہے، اسی طرح کریڈٹ طرف میں ذمہ داریوں میں اضافہ اور اثاثوں میں کمی ریکارڈ کیے رکھا جاتا ہے۔ کاروباری لین دین ٹرانزیکشن کو حسابی کتب میں ڈیبٹ والے رخ یعنی بائیں ہاتھ کی طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ اور کریڈٹ والی رخ یعنی دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ سائڈ پر درج کرنا ہوتا ہے۔ اب اپروچ کیا ہے جی، طریقے کیا ہیں، یہ دیکھیں۔ لین دین کے قواعد کو سمجھنے کے لیے دو نقطہ نظر اہم ہیں، ہم اس تصور کو بہتر سمجھنے کے لیے دونوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک ہے جی امریکی نقطہ نظر اور دوسرا ہے برطانوی نقطہ نظر، ٹھیک ہے۔ دو نقطہ نظر ہیں، موسٹلی پاکستان میں ہم جتنا بھی ٹرینڈ فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ امریکنز ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ امریکی نقطہ نظر کی بات کریں تو امریکی نقطہ نظر کے مطابق ڈیبٹ اور کریڈٹ کے اصول کو سمجھنے کے لیے حسابات کی 6 اقسام میں درجہ بندی کی گئی ہے، تو کہ درج ذیل ہیں۔ اگر آپ امریکہ کے اس میں اکاؤنٹس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا اپنے اکاؤنٹس کی آگے 6 انہوں نے اقسام بنائے ہوئے ہیں، جس سے آپ یہ کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کون سا اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی بات ہے جی اثاثوں کا کھاتہ۔ اگر آپ نے میرا پہلا دوسرا تیسرا لیکچر دیکھا ہے تو میرے خیال سے یہ آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور اگر نہیں دیکھا ہوا تو پھر دیکھ لیں، وہ ایک دفعہ لیکچر دیکھیں گے تو پوری اکاؤنٹنگ کے کنسیپٹ آپ لوگوں کے سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اثاثوں میں جب اضافہ ہوگا، جب ہمارا ایسٹ اکاؤنٹ انکریز کرے گا تو اس کو ڈیبٹ کیا جائے گا، جب ہمارے اثاثوں میں کمی ہوگی تو اس کو ہم کریڈٹ کریں گے۔ اسی طرح ذمہ داریوں کا جو کھاتہ ہوتا ہے اس میں جب اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، زیادہ اوپر چلا گیا، ذمہ داریوں کا جو کھاتہ ہے اس میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے، جب اس میں کمی ہو تو اس کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں جی وہ لیکچر دیکھ لیں، ساری چیزیں آپ کو فنگر ٹپس پہ آ جائیں گی۔ اس طرح جی اونر ایکویٹی جو مالک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جسے پروپرائٹری اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں یا کیپٹل اکاؤنٹ کہتے ہیں، یہ بھی اس میں جب اضافہ ہوگا تو اس کو کریڈٹ کیا جائے گا، جب اس میں کمی ہوگی تو اس کو ڈیبٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح آمدنی کے کھاتے کی بات کریں تو آمدنی میں جب اضافہ ہوگا تو اس کو بھی ہم کریڈٹ کریں گے، اور جب آمدنی میں کمی ہوگی تو اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے۔ آخر میں بات کریں تو ایکسپینس کا یعنی کہ اخراجات کا کھاتہ، اخراجات میں جب اضافہ ہوگا تو اس کو ڈیبٹ کیا جائے گا، جب کمی ہوگی تو اس کو کریڈٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو آسانی سے ذرا سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد نقصان کا کھاتہ، نقصان میں جب اضافہ ہوگا تو ڈیبٹ کیا جائے گا، نقصان میں کمی ہوگی تو کریڈٹ کیا جائے گا۔ یہ جو 3 کھاتے ہیں نا، آپ کا ہو گیا جناب ایسٹس، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہو گیا ایکسپینس، اور اس کے پاس ہو گیا لاسز۔ جب بھی ان کھاتوں میں انکریز آئے گا تو ان کو ڈیبٹ کیا جائے گا، اور جب اس میں ڈکریز آئے گا تو ان کو کریڈٹ کیا جائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس یہ جو 3 اکاؤنٹس ہیں نا بیچ میں، لائبلٹی ہے، اونر ایکویٹی ہے اور آمدنی ہے، یہ جب بھی ان میں انکریز آئے گا تو ان کو کریڈٹ کریں گے، جب ڈکریز آئے گا تو ان کو ڈیبٹ کریں گے۔ پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پہلے لیکچر دیکھ لیں، ان میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لازمی دیکھیں کیونکہ آپ لوگوں نے آگے جا کے کسی بینک میں کسی کمپنی میں اکاؤنٹس کی جاب کرنی ہے، بیسک کنسیپٹ لازمی آنے چاہیے۔ اکثر بچے ناراض ہوتے ہیں جی آپ سوالوں کے جواب نہیں لکھاتے اور اتنا لمبا لمبا لیکچر جھاڑ دیتے ہیں، تو میرے بچوں میں یہ چاہتا ہوں جب آپ آئی کام کی ڈگری لیں تو پھر آپ کے اندر آئی کام کی قابلیت ہونی چاہیے، تو اس لیے میں صرف سوالوں کے جواب نہیں لگاتا۔ میرے لیے بھی مشکل ہے، مجھے بھی آسان ہے 2 منٹ لگاؤں سوالوں کے جواب دوں اور جا کے بیٹھوں، آفس سے آتا ہوں تھکا ہوا تو پھر تو ہمت ہی نہیں ہوتی۔ تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالوں، جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو کنسیپٹ دوں۔
آگے چلیں جی. اس نقطۂ نظر کے مطابق تمام 6 اکاؤنٹس کی 6 گروپوں میں درجہ بندی کی گئی ہے. درج ذیل قوانین لاگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں نے آپ کو بتا دیا کون کون سا اکاؤنٹ کب کب ڈیبٹ اور کریڈٹ ہوگا. یہاں پر انہوں نے پھر سے بھی بتا دیا ہے کہ اب یہ دیکھیں انہوں نے, میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا, یہاں پر انہوں نے ٹیبل بنا دیا ہے. ایسٹ اکاؤنٹ, ایکسپنس اکاؤنٹ اور لاسز اکاؤنٹ جو ہیں وہ اپنی نارمل روٹین میں ڈیبٹ ہوتے ہیں. جب بھی ان کے کھاتے میں, ان کے باکس میں کوئی چیز ڈالی جائے گی تو یہ ڈیبٹ ہوں گے, جب نکالی جائے گی تو یہ کریڈٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آپ نے ایک موٹر سائیکل لے لیا تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو ایسٹ کو ڈیبٹ کیا. وہ موٹر سائیکل آپ نے بیچ دیا تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو ایسٹ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا. اسی طرح آپ بازار میں گئے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے جوتے خریدے, ایکسپینس کیا, تو آپ اپنا ایکسپینس اکاؤنٹ ڈیبٹ کریں گے. وہ جوتے اچھے نہیں تھے, ان میں کوئی مسئلہ تھا, آپ نے واپس کر دیے تو آپ اپنا ایکسپینس اکاؤنٹ کیا کر دیں گے, کریڈٹ کر دیں گے. اس طرح آپ کو لاس ہوا تو آپ اپنا اکاؤنٹ کیا کریں گے, ڈیبٹ کریں گے. اگر آپ کا لاس کم ہوا تو آپ اس کو کریڈٹ کریں گے. اسی طرح جو اکاؤنٹ اپنی نیچر میں کریڈٹ ہوتے ہیں وہ لائبلٹی ہے, پروپرائٹری شپ ہے, اونرشپ ہے اور ریونیو انکم ہے, یہ اپنی نیچر میں کریڈٹ ہوتے ہیں. مان لیجئے آپ نے کوئی قرضہ لیا تو آپ کی لائبلٹی بڑھی تو آپ کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا, اور آپ نے وہ قرضہ واپس کر دیا تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ مالک ہیں, آپ نے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا. آپ نے اپنی دکان بند کر دی, کاروبار بند کر دیا تو آپ کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا. اسی طرح آپ کوئی کہیں نوکری کرتے ہیں تو آپ کی سیلری آئی ہے تو اکثر آپ نے سنا ہوگا جی, ہاں جی, بینک سے کال کر کے پوچھا جاتا ہے ہماری سیلری کریڈٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اگر انکم کی بات کریں تو انکم جب آپ کے کھاتے میں آئے گی تو اس کو کریڈٹ کریں گے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سیلری آتی ہے تو پھر اے ٹی ایم کارڈ کے پیسے کٹ جاتے ہیں, سیلز ٹیکس کٹ جاتا ہے تو اس کو پھر ہم ڈیبٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو کنسیپٹ کے ساتھ پتہ ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد آگے بات کریں تو یہاں پر یہ جو ہے جیسے اوپر خاکے کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اثاثے, ایسٹس, اخراجات اور نقصانات, لاسز کا نارمل بیلنس ڈیبٹ ہوتا ہے اور ان اکاؤنٹس کی بائیں طرف لکھا جاتا ہے. اور پھر جب ان میں اضافہ ہو تو پھر ان کو دائیں طرف لکھا جاتا ہے. مثبت تبدیلی کی وجہ سے ان کے بیلنس بڑھ جاتے ہیں اور جب ان میں کمی واقع ہو تو ان کو دائیں طرف لکھتے ہیں. اس وجہ سے ان کے بیلنس کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے صرف کنسیپٹ لے لینا ہے کون سی چیز ڈیبٹ ہے کون سی کریڈٹ ہے. ٹی اکاؤنٹ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب جو برطانوی نقطۂ نظر ہے نا, جو لوگ یو کے کی اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں وہ ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں. برطانوی نقطۂ نظر کے مطابق ڈیبٹ و کریڈٹ کے اصول کو سمجھنے کے لیے حسابات کی 3 اقسام درج ذیل کی گئی ہیں جو کہ یہ ہیں. اچھا, ہم جو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ہم امریکنز جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یو کے اکاؤنٹنگ سسٹم کو جیسے ایک دفعہ دیکھ لیں سوال کے جواب کے لیے, اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یو کے یا برطانوی نقطۂ نظر یہ کہتا ہے کہ شخصی حساب ہوتا ہے, حقیقی حساب ہوتا ہے جسے ہم ایک ایک کرتے ہیں. شخصی حساب ہوتا ہے جی پرسنل اکاؤنٹ, اگر کوئی شے اگر وصول کی جائے تو شخصی حساب کو ڈیبٹ, اور شے یا فائدہ جو دے رہا ہو اس کو ہم کریڈٹ کریں گے. مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی بندہ انوالو ہو گیا کہ آپ نے عامر سے کوئی چیز لی تو وہ شخصی پرسنل اکاؤنٹ آ گیا. آگے نیچے چل کے آپ کو جو ہے میں اس کو بتاتا ہوں. اسی طرح جب کوئی شے یا جائیداد باہر سے کاروبار میں آتی ہے تو اس کے حساب کو کریڈٹ کرتے ہیں, اور جو کوئی شے یا جائیداد وغیرہ کاروبار سے جاتی ہے تو اس کے حساب کو کریڈٹ کرتے ہیں. اس طرح رسمی حسابات, نارمل اکاؤنٹ تمام اخراجات اور نقصانات کے حسابات کو ڈیبٹ کریں اور آمدنی اور فوائد کے حسابات کو کریڈٹ کریں. یہاں پر یہ دیکھیں جی ڈیبٹ رکھیں تو جو ریسپٹ کرنے والا ہے کم ان ہے, اور ایکسپنسز اور لاسز جو ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیبٹ کیا جا رہا ہے. کریڈٹ میں پرووائڈر ہے. بس اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے گا, ہم ویسے بھی جو ہیں وہ چلتے ہیں امریکن سسٹم پہ تو ہمارا اس پہ اتنا ایشو نہیں ہے. اچھا, اب جی حسابات کی اقسام کیا ہوتی ہیں, اکاؤنٹ کتنی طرح. اچھا, یہ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, یہ اکثر آپ لوگوں سے انٹرویو میں بھی پوچھا جائے گا کہ اکاؤنٹس کتنے طرح کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں اکاؤنٹس کے نیچے جو ہے نا ایک ہوتا ہے پرسنل اکاؤنٹ, ایک ہوتا ہے امپرسنل اکاؤنٹ, اور جو ہے اس میں آگے 2 اقسام ہوتی ہیں, ریئل اکاؤنٹ اور نومینل اکاؤنٹ. ٹھیک ہے جی. پرسنل اکاؤنٹ جس میں اب نیچے کتاب کے دیکھتے ہیں حسابات کی اقسام ہیں. ڈیبٹ اور کریڈٹ کی قوانین کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر ہم پہلے حسابات کی اقسام کو سمجھیں تو کہ درج ذیل ہیں. شخصی حساب یا پرسنل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے, اس سے مراد ایسا حساب یا کھاتا ہے جو کسی شخص, فرم یا کمپنی کے متعلق ہو. نیز یہ حسابات صرف اسی وقت کتب میں درج کیے جاتے ہیں جب لین دین میں ٹرانزیکشن نقد کے بجائے ادھار ہو. ٹھیک ہے جی.
جب کسی کمپنی یا کسی شخص کے ساتھ آپ کوئی لین دین کرتے ہیں تو پھر آپ شخصی اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہیں. اب نیچے یہ مثال کیا دے رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کتاب مرکز سے کتاب خرید کی اور بجائے اسی وقت قیمت نقد ادا کرنے کے آپ نے رقم کی ادائیگی کے متعلق کسی اور تاریخ کا وعدہ کر لیا. اب آپ اپنے حسابی کتب میں کتابی مرکز کا نام درج کریں گے تاکہ آپ کو یاد رکھے کہ رقم کس کو ادا کریں. یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے جی. آپ نے اپنے چھوٹے بھائی اویس سے، محمد سبحان سے، عالیہ سے، حمزہ سے، عظمیٰ سے پیسے لیے تو اپنی ڈائری میں یہی لکھیں گے نا کہ عظمیٰ، یہ پرسنل اکاؤنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، جب آپ کسی انڈیویجول سے، کسی شخص سے آپ لین دین کرتے ہیں اور اس کو اسی ٹائم کیش پیمنٹ نہیں کرتے تو اس کمپنی کا، اس بندے کا، اس شخص کا جو نام آپ لکھیں گے اس کو ہم پرسنل اکاؤنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، کافی لمبا چوڑا ہے میرے خیال سے. میں جیسے یہ دیکھیں، مسٹر احمد کا حساب، مسٹر نعیم ٹریڈر کا حساب، اس کو پڑھ لیجیے گا. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ پریشانی آتی ہے تو پھر پوچھ لیجیے گا مجھ سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پرسنل اکاؤنٹ کین آلسو ٹیک دا فالوئنگ فارمز: نیچرل پرسنل، آرٹیفیشیل پرسنل. اچھا، رسپیکٹ. ٹھیک ہے، ان کی آگے یہ اقسام ہو سکتی ہیں لیکن آئی کام لیول پہ اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. غیر شخصی اکاؤنٹ کی بات کریں تو اس سے مراد ایسا حساب یا کھاتہ ہے جو شخصی حساب کے علاوہ ہو. مثال کے طور پر وہ تمام آمدنیاں، ذمہ داریاں، اثاثے اور اخراجات کے حسابات وغیرہ شامل ہوں جسے مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. حقیقی حساب یا ریئل اکاؤنٹ، یہ وہ حساب ہے جس کا تعلق اشیاء، جائیداد وغیرہ سے ہوتا ہے، مثلا نقدی، فرنیچر، مشینری، بلڈنگ اور موٹر کار وغیرہ. ٹھیک ہے جی. جب آپ انسانوں کے علاوہ یا کمپنی کے نام کے علاوہ کسی اور اکاؤنٹ کا بناتے ہیں، اب جنہوں نے بتا دیا پراپرٹی آپ نے خریدی تو جس بندے سے خریدی ہے اس کا نام نہیں آئے گا، پلاٹ لکھا ہوا آئے گا. مشین آپ نے خریدی، گاڑی خریدی، فرنیچر خریدا تو جس بندے سے خرید رہے ہیں اس کا نام نہیں آئے گا بلکہ ان چیزوں کا نام جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. اسی طرح رسمی حساب کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ حساب ہے جس میں کاروبار کے اخراجات، نقصانات، آمدنی اور نفع کا اندراج ہوتا ہے. مثال کے طور پر کرایہ، تنخواہیں، اجرتیں، رعایت، کمیشن، سود وغیرہ. ٹھیک ہے جی. میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. پیسہ جب اپنی نیچر بدل کر کسی دوسری طریقے سے آتا ہے تو اس کو ہم رسمی اکاؤنٹ کہیں گے. اچھا، آگے چلیں تو یہاں پر جناب ہمارے پاس جو ہے انگریزی تعریف کو چھوڑیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر لکھنا بھی چاہیں تو نومینلز اکاؤنٹس آر ڈیٹ اکاؤنٹس وچ ریکارڈز گینز اینڈ لاسز، ایکسپینس سچ ایز رینٹ، سیلریز، ویجز، ڈسکاؤنٹ، کمیشن، انٹرسٹ، ریپیئر، ایڈورٹائزمنٹ چارجز، ٹریولنگ ایکسپینس اینڈ لیگل چارجز ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. تو اب یہاں پر انہوں نے ایک ٹیبل بھی بنا دیا آپ کی اس کے لیے، سہولت کے لیے کہ آپ بھائی ہٹ جاؤ، آپ ان کا موازنہ کر سکتے ہیں. کہ اب یہ دیکھیں، یہ جو شخصی اکاؤنٹ ہیں اس میں چیزوں کے نام آ رہے ہیں جی: افضل اکاؤنٹ، اسلم اکاؤنٹ، کیپٹل اکاؤنٹ، ڈرائنگ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. جو ریئل اکاؤنٹ ہیں اس میں کیش آ گیا، فرنیچر آ گیا، بلڈنگ آ گیا، مشینری آ گیا، لینڈ آ گیا. حالانکہ یہ چیزیں بھی ہم نے انسانوں سے خریدی ہوئی ہیں لیکن چیز خریدنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو رسمی حساب ہیں اس میں رینٹ آ گیا، رینٹ کیش ہوتا ہے، سیلریز کیش ہوتی ہے، ویجز کیش ہوتی ہے. تو جب کیش جو ہے وہ اپنی شکل بدل کر جب اس سے ٹرانزیکشن کی جائے گی تو اس کو جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ایگزامپلس بھی نیچے مینشن ہیں، یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اچھا، تو اسٹوڈنٹس یہاں پر اس چیپٹر کی جو تھیوری تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اب یہاں پر جو ہیں وہ نومیرکس آ گیا، پریکٹیکل آ گیا. تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو کچھ ٹاسک دے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں دوں گا، یہ 6 انٹریاں دوں گا. آپ نے اس کو کرنا ہے. پھر انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں آپ کو یہ ساری السٹریشن کرواؤں گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پر ہم جو ہے وہ ان کی نیچرز دیکھیں گے. یہ بڑے لمبے چوڑے کام ہے، میں کوشش کروں گا شارٹ کر دوں، زیادہ آپ کو جو ہے وہ ٹینشن نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہم دیکھیں گے. اچھا، یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو امریکن اپروچ ہے اس کے لیے آپ میرے شروع کے لیکچر دیکھیں گے تو اتنے لمبے ٹیبل میں آپ کو پھنسنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو پریکٹیکلز ہیں، یہ جو جو ٹرانزیکشنز ہیں، یہ کیسے ہوتی ہیں پھر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے میں آپ لوگوں کو 5 انٹریاں بطور ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں. پہلی انٹری ہے جی: اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش RS 1,50,000. آپ نے دیکھنا ہے اس کی انٹری جو ہے وہ کیش اکاؤنٹ ٹو کیپٹل اکاؤنٹ بنتی ہے اور کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ کس اکاؤنٹ میں فال کرتا ہے. اگلی انٹری ہے: اوپنڈ اے بینک اکاؤنٹ ان دی نیم آف بزنس ود RS 30,000. ٹھیک ہے.
بزنس کے نام سے آپ نے ایک اکاؤنٹ اوپن کیا ہے تو وہ کس اکاؤنٹ میں فال کرے گا. آگے تیسرے نمبر پہ پرچیز گڈز فار کیش. ٹھیک ہے جی, گڈز آپ نے خریدی, پرچیز کی, تو پرچیز آپ کی کس میں آئے گی. اگر آپ کے پاس بک ہے نا بچوں تو آپ لوگوں نے اس سے ہیلپ لینی ہے. یہ دیکھیں, یہ ٹیبل آپ دیکھیں گے تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو ملتے جائیں گے. صحیح ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آگے بات کریں تو 5 انٹریاں آپ نے کرنی ہیں. پرچیز گڈز آن کریڈٹ 8,000 فرام مسٹر سلمان. اب اس میں دو چیزیں, ایک تو مسٹر سلمان آ گیا, ایک پرچیز گڈز آ گئی, تو دو اکاؤنٹوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا. ایڈیشنل انویسٹمنٹ آف کیش RS 50,000 واس میڈ آن اونر. انویسٹمنٹ کی ہے تو کیپٹل اکاؤنٹ ہوگا. چلیں یہ 5 کافی ہیں. تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا, پھر انشاءاللہ امید کروں گا کہ جلد ہی واپس آؤں اور یہ جو چیپٹر ہے اس کو کمپلیٹ کروں. امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آئی کام کے اسٹوڈنٹ ہیں جو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دیگر لیکچرز بھی آپ لوگوں کو ملتے رہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.